औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िही साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किना व अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन व मोमिनात, यू आर वाचिंग अनम अरूज नकवी ऑफिशियल। दिस इज़ मी सैयदा अनम नकवी विद माय ख्वाहर अरूज नकवी। आज का टॉपिक हमारा नमाज जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम पर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम अजमईन। हज़रत जाफ़र तैयार कौन है? नमाज जाफ़र तैयार का इतना ज़िक्र क्यों किया जाता है? इसकी इतनी सिफारिशात क्यों की गई हैं? आपने बेहद बार सुना है और हमारी गुज़िश्ता वीडियो में भी मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि बहुत सी हाजाती कबूलियत के लिए नमाज जाफ़र तैयार को तसलसल से पढ़ना ताकीद किया गया है। अब किन किन हाजतों के लिए है वो देखेंगे और आज की वीडियो में हम इसका मेथड भी देखेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने मेथड नहीं बताया था और आपसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ये भी आपको बताया जाए कि नमाज जाफ़र तैयार को पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, तो देयर आर टू वेज़ ऑफ ऑफरिंग दिस नमाज। एक है सिंपल और शॉर्टेस्ट वे कि जब वक्त की कमी हो आपके पास तब, और दूसरा तरीका है उसका असल तरीका इसमें कोई शक नहीं कि उसका असर ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी तासीर ज़्यादा है। इसका कुछ किस तनाजुर में है और क्यों उस नमाज की इतनी फजीलत है, किस तरह से पढ़ी जाए, और उससे आज शेयर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो नमाज है कि जब पैगम्बर इस्लाम ने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें कोई हदिया देना चाहता हूँ और कोई बेहतरीन इनाम देना चाहता हूँ, एक ऐसा अमल देना चाहता हूँ जो ख़जानों से ज़्यादा अफजल है, तो लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि शायद पैगम्बर सोना और चांदी का ज़िक्र करेंगे और मालो जवाहरात का ज़िक्र करेंगे। लेकिन पैगम्बर ने जो नमाज अता की थी, वो अमल जो अता किया था, वो नमाज जाफ़र तैयार थी। वो कब से नमाज जाफ़र तैयार है, पैगम्बर ने किस मौका पे अता की थी, वो भी आपको अरूज बताएंगी। लेकिन ये बता दें कि आज हम जिस नमाज का ज़िक्र करने जा रहे हैं उस नमाज के बारे में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का फरमान है कि इस नमाज को मोमिन को हर रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वो नमाज है कि जो मुश्किलात, पेचीदा तरीन मुश्किलात के हल के लिए, परेशानियों के हल के लिए, वुसअते रिस्क के लिए है। जब माली तंगी आ जाए, रिस्क में तंगी आ जाए, जॉब की परेशानी आ जाए, उसके लिए ये नमाज, शादी में जल्दी के लिए कि नेक असबाब शादी के लिए पैदा हों तो उसके लिए भी इसे तसलसल से पढ़ें। ये वही नमाज है जो अगर आप गुनाहों पर ज़्यादा पशेमान होने लगे, एक गुनहगार इंसान के लिए रिपेंटेंस के लिए इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉरगिवनेस। आप इसे ज़रूर अपनाएं, क्योंकि अगर गुनहगार पशेमान हो रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, नहीं समझ आ रहा अल्लाह के ज़ुल्म कैसे गुनाहों की माफ़ी तलब करे, तो ये वो नमाज है, नमाज जाफ़र तैयार, कि जिसे आप पढ़ सकते हैं। और इस कदर इसके बारे में सिफारिशात की गई हैं कि अगर हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ लें, जुम्मा के रोज़ पढ़ लें। किस वक्त पढ़ लें? अफजल तरीन वक्त नमाज जाफ़र तैयार का है कि जब तुलू हो जाता है सूरज, उसके बाद आप पढ़ लें। कोशिश करें ज़वाल से पहले, जब रोज़े जुम्मा सूरज तुलू हो गया तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने सारा साल नहीं पढ़ी तो कम अज़ कम 15 शबान की रात में इस नमाज को तर्क ना करें। और ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बेहद मौसर है। ये नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा उसे कहते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई हो। चलिए अब पूछते हैं अरूज से कि जब पैगम्बर ने ये नमाज अदा की थी हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम को, क्या उसका बैकग्राउंड है, किस तनाजुर में और किस मौका पर की थी? जी अरूज। तो हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के भाई हैं, वो हिजरत पर गए हुए थे और उसके बाद जब खैबर फ़तह हुआ तो उस दिन वो पहुँचे थे। तो अपने हिस्से से, जो कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा था, उस दिन जनाब रसूल खुदा ने फरमाया था उनको कि आपको क्या चाहिए, तो उस दिन उन्होंने उनको ये नमाज अता की थी। अब इसका बैकग्राउंड तो ये था कि ये मंसूब किस नाम से है वो बता दिया, हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम जो इमाम अली के भाई हैं, और इनका वही मकाम है हज़रत जाफ़र तैयार का जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौला अब्बास की निस्बत है, और उनके साथ जो मौला अब्बास का मकाम है, इमाम अली के घर में हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम का भी वही मकाम है। अब ये जब पहुँचे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से से अता करने के लिए हज़रत जाफ़र से फरमाया कि आप ज़मीन चाहेंगे, मालो असबाब चाहेंगे, मवेशी चाहेंगे, या फिर माले गनीमत में से आप क्या चाहेंगे, तो या फिर आपको ऐसी नमाज सिखला दूँ
جو کہ نماز جعفر طیار ہے کہ جو ہر اس شے سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہو۔ تو یہ دو آپشنز حضرت جعفر طیار کو بطور تحفہ جناب رسول خدا نے دیں کہ یا ایک ایسی نماز آپ کو بطور تحفہ عطا کروں کہ جو اس پہ سورج کی روشنی چمکتی ہو، زمین کی ہر اس شے سے بہتر ہو، یا پھر مال چاہیں گے، مویشی چاہیں گے، یا کوئی بھی اور چیز مال غنیمت میں سے۔ تو جس پر آپ جعفر طیار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ تحفے میں یہ نماز چاہتے ہیں۔ تو انم نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بہت سی سٹوریز ہمارے سامنے ہیں، علماء نے بیان کی ہیں کہ شادی کے لیے کوئی بھی مشکل ایسی جو کہ سالوں سال سے حل نہیں ہو رہی ہو، اور اس نماز کو پڑھنے کا بہترین وقت بے اولاد ہیں جو خواتین، وہ زوال سے پہلے جمعہ کے دن اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ جو بھی مشکلات ہیں، چاہے شادی کی ہے، چاہے قرض کی ہے، کوئی بھی مشکل اس نماز کے ذریعے حل ہو سکتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بیان کیا کہ زمین پر ہر اس شے سے یہ نماز بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کس قدر عظمت والی یہ نماز عروج بتا رہی ہیں کہ ہر اس چیز سے افضل ہے جس پہ سورج کی کرن پڑتی ہے۔ زمین و آسمان کے خزانوں میں سے خزانہ پیغمبر خدا نے عطا کیا۔ اور پھر امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی بھی ثواب جو ہے، کتنا ثواب آپ کو ملتا ہے، اب کسی انسان کی گناہ جو ہے وہ صحرا کی ریت، ریگستان کی ریت کے برابر ہوں، یا پھر سمندر کے اندر جو ریت ہے اس کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہوں، یا پھر سمندر کی جو جھاگ ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی اس کے بھی برابر گناہ ہوں گے، تو وہ پروردگار عالم انشاءاللہ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد معاف فرما دے گا۔ تو یہ اس کی فضیلتوں میں سے، اس نماز کی بہترین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو مستحب حج اور عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ گنہگار کے لیے ایک ایسا انعام ہے پروردگار عالم کا کہ جب ہم ہر عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا ایسا پڑھیں کہ بڑے بڑے گناہوں کا شکار ہو گئے۔ یہ دنیا ہے ہی مومن کے لیے آزمائش کی جگہ، ایک بار گناہ سے توبہ کرتا ہے پھر کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن بڑی پیاری ایک مثال ہے مومن کی کہ مومن یا تو چشمے کی طرح ہوتا ہے کہ جو دھندلا جائے گناہ کی دھند سے، تو کچھ مومنین فوراً سے مصیبت میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں تو اس چشمے کو جلدی سے صاف کر لیتے ہیں، ادروائز صاف نظر نہیں آتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے گھر میں پڑا قالین ہے جس پہ گناہوں کی گرد پڑ جاتی ہے، لیکن وہ قالین جو ہے اتنی جلدی واشنگ کے لیے نہیں جاتا، تو وہ آزمائشوں میں مبتلا ہی نہیں ہوتا، بندہ سمجھتا میری زندگی ابھی ٹھیک جا رہی، میں نے کچھ ایسا بڑا گناہ سرزد نہیں کیا، لیکن جب تک اس قالین کو کسی دھوبی کے پاس وہ نہیں پہنچتا، اس کی اچھی طریقے سے واشنگ نہیں ہوتی، گناہوں کا بھار نہیں ہٹتا، تو زندگی میں سکون نہیں آتا۔ تو یہ ایک نسخہ اکسیر ہے کہ جو ہمیں عطا ہوا نماز جعفر طیار علیہ السلام، کہ اگر گنہگار ہیں، پشیمان ہیں اور ریپینٹنس کرنی ہے تو خدا کی بارگاہ میں اسے زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ ہم اسے ہر روز پڑھیں، ہر روز نہیں تو جمعہ کے دن پہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بہت سفارش کی کہ روز جمعہ کا ایک عمل ہے، نماز امام زمانہ، نماز جعفر طیار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اب ہمارے کچھ ویورز ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ ریفرنسز دے دیں، تو دیکھیں پیغمبر خدا کا ریفرنس دے دیا۔ اگر اب آپ ٹائپ بھی کریں گے نماز جعفر طیار، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خاص طبقے سے مخصوص ہے یا سرٹن لوگ ہی اس کو پڑھتے ہیں، اٹ از فار ایوری ون۔ آپ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بحیثیت مسلمان یہ تاکید، یہ سنت موقدہ ہے، یہ خود پیغمبر اعظم نے کی ہے، خود ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم نے کی ہے، اور محبان محمد و آل محمد کے نزدیک یہ اور بھی زیادہ مقام رکھتی ہے، کیونکہ ہم پیغمبر خدا کے ساتھ جب ان کی آل اطہار بھی ایک چیز پر فوکس کریں، ایمفیسائز کرنے کو کہیں، تو ہم اس چیز کو سر آنکھوں پہ رکھتے اور اسی سے ہم نجات پاتے ہیں۔ بے شک انم، جیسے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد مختلف روایات ہیں، اس روایت کے مطابق راوی نے کہا کہ یہ ثواب کس کے لیے ہے، تو امام نے کہا کہ یہ ثواب ان لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے مخصوص ہے جو کہ اس نماز کو ادا کریں گے۔
بالکل. تو رسول نے کہا تھا میں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو گناہوں کا کفارہ ہے اور جنت کا ضامن ہے. تو نماز جعفر طیار علیہ السلام گناہوں کا کفارہ اور جنت کا ضامن ہے. اور کچھ ڈیلے کیے بغیر چلتے ہیں کہ اس نماز کو کس طرح سے ادا کیا جائے. اور جب ہم آپ کے ساتھ دونوں میتھڈز کو آج شیئر کر لیں گے، ایک جو اس کا اصل طریقہ کار ہے بڑا پر اثر، اور دوسرا یہ ہے اس کا سمپل اور شارٹیسٹ وے، اسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ترک مت کریں. جب ایک بگنر ہوتے ہیں ہم تو روحانی، جیسے دنیا میں کچھ چیزوں کے لیے ہم بگنر ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کچھ چیزیں انجام دینے کے لیے ہمیں پہلے کہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو آغاز کرنے لگیں آپ آسان طریقے سے کریں، اس کے بعد آپ عادی ہو جائیں تو ہر روز پڑھنے لگیں اور طویل طریقہ اختیار کریں. تو عروج یہ نماز جعفر طیار علیہ السلام جو اپنے اصل طریقہ کار جو کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کیا ہے، جس میں بہت اثر پایا جاتا ہے، یہ طریقہ پہلے بتائیں، اس کے بعد ہم شارٹیسٹ وے بتائیں گے. تو ہم نے اس کی فضیلت بتا دی ہے آپ کو، لیکن یاد رکھیے گا میں اور انم پہلے بھی اعمال کو بہت زیادہ آپ کو بتا چکے ہیں ہر شب کے. 15 شعبان بھی ذہن میں رکھا کہ یہ ڈیٹ کہ جب 15 شعبان کی شب ہو تو اس نماز کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اس شب میں. اور اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے، آسان اور ایک طویل طریقہ جو کہ انم نے کہا کہ بہت اثر رکھتا ہے وہ مخصوص ہے، لیکن میں آپ کو آسان طریقہ ہی بتا دیتی ہوں. مخصوص سوروں کے ساتھ ہے، لیکن آپ جیسے کہ اپنی واجب نمازوں کو ادا کرتے ہیں اسی طرح الحمد کے بعد اس کے بعد کوئی بھی سورہ آپ تلاوت کر کے 4 رکعت نماز مکمل کر سکتے ہیں. یہ نماز 4 رکعت پر مشتمل ہے. 4 رکعت نماز کی آپ نیت کریں گے اور اس کے بعد الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھیں گے. اس نماز کا مقصد یہ ہے کہ اس نماز کے دوران آپ کو 300 مرتبہ تسبیحات 4 کو مکمل کرنا ہوتا ہے دوران نماز ہی، کبھی سجدے میں اور کبھی رکوع میں اور پھر نماز میں جب رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں تب. یعنی ٹوٹل جب آپ 4 رکعت نماز ادا کریں گے تو اس کے دوران 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر 300 مرتبہ ہونا چاہیے. اب 4 رکعت نماز جعفر طیار علیہ السلام پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اس کی نیت کریں گے. اس کے بعد سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں. اسپیسیفک سورہ بھی ہیں وہ بھی مینشن کر دیں گے آپ کی آسانی کے لیے، کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی تو سورہ قدر یا کوئی بھی سورہ تلاوت کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیحات 4 ذکر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دوبارہ بتا دیتی ہوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے یہ ذکر پڑھنا ہے. اس کے بعد رکوع کا ذکر پڑھنا ہے جو رکوع میں آپ پڑھتے ہیں. اس کے بعد رکوع میں ہی رہنا ہے اور پھر سے 10 مرتبہ تسبیحات 4 کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ اپنا مکمل کریں گے رکوع، اور اس کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ سے رکوع کے بعد تو کھڑے ہونے پر بھی آپ نے 10 مرتبہ تسبیحات 4 کا ذکر پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ جب سجدہ میں جائیں گے تو سجدے کا ذکر پڑھیں گے. سجدے کا ذکر پڑھنے کے بعد آپ اسی حالت میں رہ کے 10 مرتبہ تسبیحات 4 کو پڑھیں گے. پھر جب سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیحات 4 کو پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں آپ کو جانا ہے. پھر دوبارہ سے دوسرے سجدے کا ذکر پڑھیں گے اور دوسرے سجدے کا ذکر پڑھنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ تسبیحات 4 کو پڑھیں گے. پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پھر سے تسبیحات 4 کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے اور دوسرے سجدے میں جا کر اسی طرح میں نے اب ذکر کیا دوسری رکعت کے لیے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، یعنی کہ دوسری رکعت آپ 2 رکعت مکمل کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے تشہد اور سلام جب پڑھنا ہے تو تشہد سے پہلے یعنی کہ دوسرے سجدے میں جب آپ جائیں گے تو تشہد سے سر اٹھا کر 10 مرتبہ تسبیحات 4 کو پڑھیں گے. تشہد پڑھ لی، لیکن تشہد سے پہلے میں پھر کہہ رہی ہوں تشہد اور سلام سے پہلے آپ نے یہ آخری دوسری رکعت میں تسبیحات 4 کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اسی طرح 2 رکعت میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی ہے، آپ باقی کی 2 رکعت بھی اسی طرح مکمل کریں گے اور پھر آپ کی نماز میں
300 مرتبہ تسبیحات اربع کا ذکر مکمل ہو جائے گا، اور جو بھی آپ کی حاجات ہیں اس کے بعد آپ طلب کر سکتے ہیں۔ جبکہ آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اسی طرح 4 رکعت نماز ادا کریں گے نیت کرنے کے بعد، کیونکہ کاؤنٹنگ میں مسئلہ ہے۔ ابھی میں نے بول دیا، آپ اور بھی طریقے سرچ کر سکتے ہیں۔ انم کو میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ سائٹ بھی کوئی ریکمینڈ کر دیں کہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ ڈیٹیل میں یہ طریقہ دیکھ سکیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کاؤنٹنگ میں آپ سے مسٹیک نہ ہو جائے، رکوع میں، سجود میں، پھر دوسرے سجدے میں، پھر رکوع سے واپس آتے ہوئے۔ تو اس کی خاطر یا اس سے بچنے کے لیے کچھ مومنین اپنی آسانی کے لیے، ان کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز کو ادا کریں، اس کے بعد تسلی سے بیٹھ جائیں اپنے تشہد اور سلام کے بعد، جو کہ چوتھی رکعت کا ہے، 300 مرتبہ تسبیح کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور اپنی حاجات طلب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ عروج۔ اب اس کو ہم کلیریفائی کر دیں گے، افضل ترین موقع کہ جب اس کو پڑھا جائے، کب پڑھا جائے؟ تو اس کے لیے کسی بھی وقت شرمسار محسوس کریں تو اس کا افضل وقت ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک توبہ کرنے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم معاشرے میں گنہگار ٹھہراتے ہیں لوگوں کو ان کے پاسٹ کی بنا پر، یا ان کو زیادہ جج کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، وہ تائب ہے، تو خدا کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ تو جب بھی شرمسار محسوس کریں تو یہ افضل وقت ہے، اسی وقت آپ اس کو ادا کریں۔ میں ان میتھڈز کو ذرا ایکسپلین کروں گی بیفور اینڈنگ دا ویڈیو، تاکہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ کوشش کریں گے عروج ہم ڈسکرپشن میں بھی اس کے میتھڈز کو مینشن کر دیں، کیونکہ ابھی عروج نے جو میتھڈ بتایا وہ بھی آپ کے لیے آسان رہے گا کہ سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ یاد ہو تو پڑھ لیں۔ اب میں آپ کو وہ سورہ بتانے والی ہوں کہ جس سے اس کی اثر اندازی بڑھ جاتی ہے، جو خاص سورہ اس نماز کے لیے بتایا گیا، جو خاص سورہ ہے اس نماز کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بیسک سورہ یاد ہوتے ہیں اور اس کے بعد کے سورہ اتنے یاد نہیں ہوتے۔ لیکن اب جو میتھڈ آپ کو میتھڈ سیم ہی رہے گا، صرف سورہ بتانے لگی ہوں کہ یہ جو سورہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں الحمد کے بعد، تو یہ وہ سورہ ہیں جو خاص طور پہ مشکلات کے حل کے لیے ہیں، فتح یابی اور کامرانی کے لیے ہیں، وسعت رزق کے لیے ہیں، گناہوں کی مغفرت کے لیے ہیں۔ تو خاص طور پہ یہ سورہ اگر تلاوت کیے جائیں تو جہاں کچھ دیر میں یہ کام ہونا ہے، پروردگار انشاءاللہ اس میں جلد آسانی پیدا کرے گا۔ تو نماز جعفر طیار جیسے کہ عروج نے بتایا، یہ 4 رکعت نماز ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ 4 رکعت نماز ہے، اسے ہم 2 رکعت کر کے ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ہم تلاوت کریں گے سورہ زلزال، اور یہ اس کا وہ میتھڈ ہے کہ جس سے اس کی اثر اندازی زیادہ ہوتی ہے اور موسٹ پاورفل آپ سمجھ لیں سورہ اس میں رکھے گئے ہیں۔ تو پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ عادیات تلاوت کریں گے، اور اسی طرح جب 2 رکعت آپ مکمل کر لیں گے، پھر تیسری رکعت سورہ نصر کے بعد سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر اذا جاء یہ سورہ پڑھ لیں گے، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھ سکیں گے۔ میتھڈ وہی رہے گا جو عروج نے بتایا، اس کو ہم ایک بار پھر ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو سورہ بتائے ہیں کہ وہ سورہ ہیں جو کہ اس نماز کو اور پاورفل بناتے ہیں اور حاجات کی قبولیت کے لیے بے حد مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ وقت قلیل ہو تو آپ دوسرے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشان یا کنفیوز ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ سورہ اس لیے ہیں آپ کے پاس زیادہ وقت ہے، آپ تسلی سے نماز ادا کر سکتے ہیں تو یہ سورہ پڑھیں۔ اگر یہ سورہ نہیں یاد یا وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ دعا سننے مستجاب کرنے والا۔ آپ کو الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ یاد ہے تو آپ وہ سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس وقت زیادہ ہے وہ لکھ لیں کہ آپ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ زلزال پڑھ سکتے ہیں، دوسری میں الحمد کے بعد سورہ عادیات پڑھ سکتے ہیں، تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ نصر، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید۔ اور اس نماز کا سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، چاہے میتھڈ یہ ہو چاہے آپ کوئی اور سورہ پڑھیں، اس میں آپ کو 300 مرتبہ تسبیحات اربع تلاوت کرنی ہے۔ جیسے کہ عروج نے آپ کو بتایا اسی کو میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں دوسرے سورہ کے بعد آپ 15 مرتبہ تسبیحات اربع تلاوت کریں گے۔ تسبیحات اربع بھی بتائیں آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دوسری رکعت میں 15 مرتبہ تسبیحات اربع تلاوت کی، اس کے بعد رکوع میں آپ گئے اور رکوع کا ذکر آپ نے پڑھا، اور رکوع کے ذکر کے بعد آپ نے کہا 10 مرتبہ تسبیحات اربع۔ اس کے بعد جب آپ نے سامع اللہ لمن حمدہ کہا، رکوع کے ذکر کے بعد آپ کھڑے ہو رہے ہیں، پھر آپ نے سامع اللہ کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیحات اربع تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ پہلے سجدے میں جب جائیں گے تو سجدے میں سجدے کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع تلاوت کریں گے۔ سجدے سے سر اٹھائیں گے آپ، اور سر اٹھا کر
جب آپ کہتے ہیں استغفر ربی واتوب الیہ اللہ اکبر کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ تسبیحات اربع تلاوت کریں گے. اسی طرح دوسرے سجدے میں جائیں گے اور دوسرے سجدے میں بھی تسبیحات اربع تلاوت کریں گے. سجدے کے بعد اب جب آپ سر اٹھائیں گے تو عروج ابھی بتا ہی رہی تھی کہ تشہد السلام سے قبل اس کو پڑھیں گے تو تسبیحات اربع پڑھ دیں گے, پھر تشہد السلام و نماز 10 مرتبہ, ہاں 10 مرتبہ نماز تمام کر دیں گے. اگر آپ اس کی کاؤنٹ کو دیکھیں تو اس طرح یہ بنتا ہے 75 تسبیحات اربع ان ایچ رکعت, in each unit 75 times, and if you recite 75 times in each unit تو in total یہ ہو جائے گی 300 times تسبیحات اربع. I hope it's clear. کیونکہ ہمیں ہر حال میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع اس طریقے سے نماز میں ادا کرنی ہے. یہ ہے اس کا ڈیٹیلڈ میتھڈ. عروج نے بھی ڈیٹیل بتایا, میں نے بھی ابھی ڈیٹیل بتایا. اور اب میں کنفیوژن کو دور اور ختم کرنے کے لیے اب عروج کو بولوں گی کہ اب آپ نے بتانا ہے شارٹیسٹ اینڈ سمپلسٹ میتھڈ. شارٹیسٹ میتھڈ میں آلریڈی بتا چکی ہوں. نہیں, میں نے پھر سے چاہ رہی ہوں کیونکہ اب ڈیٹیل میں نے بتا دیا ہے. اب آپ سمپلسٹ اور شارٹیسٹ میتھڈ بتائیں کہ وہ وقتی نہیں ہے اور پھر بھی اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں. پھر سے اس لیے بتانے کا مقصد ہے کیونکہ میں فرمان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ریفرنس کی بات ہوئی تھی تو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ اتنی فضیلت کی حامل ہے نماز کہ جس کو تاکید کی سنت موقدہ کہا گیا ہے علماء کی طرف سے کہ تاکید کی گئی ہے جس سنت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جعفر طیار ہر روز پڑھو, ہر دن نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے دن پڑھو, اگر تب بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ اور کم از کم سال میں 1 مرتبہ پڑھو کہ اس کے دوران کے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد میں بتا دیتی ہوں کہ ہر وہ نئے سننے والے جو کہ پہلی مرتبہ اس کے بارے میں سن رہے ہیں تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے, آپ کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہے, مشکلوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے, کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا یہ آسان طریقہ سورہ زلزال اور سورہ عادیات موسٹلی لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہوتی ہے, اگر یاد بھی ہوتی ہے تو اکثر کہا کہ مکس ہو جاتی ہے, کوئی جملے آگے یا پیچھے ہو جاتے تو انہیں لگتا کہ شاید صحیح سے تلاوت نہیں کی گئی. تو آپ سامنے بک کھول کر پڑھ سکتے ہیں اگر لازمی آپ کو یہی پڑھنے ہیں. یہ تو ڈیٹیل میتھڈ ہے, لیکن اگر جن کو نہیں آتا, ان سوروں کو نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے یہ کہ 4 رکعت نماز, ہم نے کہا کوئی شک نہیں 4 رکعت نماز ہی رہے گی, لیکن اس میں جیسے کہ سورہ قدر ہے, سورہ نصر ہے, سورہ توحید ہے, آپ کوئی بھی سورہ ان 4 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اپنے تشہد اور سلام کے بعد نماز کو مکمل کریں اور بیٹھ کر 300 مرتبہ تسبیح پر آپ تسبیحات اربع کا ذکر کریں گے. یعنی کہ مقصد تھا اس نماز میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع کا ذکر کرنا. تو ڈیٹیل میتھڈ میں نے شیئر کیا, انم نے آپ کو بہت اچھے سے مزید کلیئر کر دیا, لیکن آسان یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ پڑھنے والے ہیں یا کہ ان کو کنفیوژن کا ڈر ہے کہ کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے کاؤنٹنگ میں, تو بہتر ہے کہ وہ آسانی سے پڑھ سکیں. آسانی سے, کہ سب سے آسان جملہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں آسان میتھڈ پڑھنے کا یہ ہے کہ 4 رکعت نماز میں اب نماز فجر کی طرح 2 رکعت کر کے پڑھے. جو سورہ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں وہی سورہ اب یہاں پڑھیں اور اس کو 4 رکعت کے بعد اب چلتے پھرتے گھریلو کام کاج کرتے یا بیٹھتے ہوئے یا واک کرتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ 300 میں کیسے کمپلیٹ کروں, تو آپ تسبیح کاؤنٹر لے لیں, ہاتھ میں تسبیح لے لیں, اپنا کاؤنٹ پورا رکھیں. باقی آداب تو یہی ہیں کہ جیسے کہ جائے نماز پہ نماز مکمل کی ہے تبھی آپ جائے نماز پہ وقت نکال کے تسبیح کر لیں, لیکن اگر پھر بھی وقت نہیں مل رہا یا کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ چلتے پھرتے کاؤنٹر پہ یا پھر تسبیح کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. شب قدر کی عبادتوں تک کے اعمال میں بھی مینشن ہے کہ انسان کے پاس وقت کم ہے, نماز آپ نے پڑھ لی ہے, اس کے بعد اب چلتے پھرتے تسبیحات اربع کو مکمل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آج ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے زمین و آسمان کے خزانوں میں سے وہ خزانہ جو پیغمبر اسلام نے خیبر فتح ہونے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی جو کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین, حضرت جعفر طیار علیہ السلام کو عطا کیا, اور جس کے بارے میں معصوم علیہ السلام نے بے حد سفارشات کی ہیں رزق و روزی کے لیے, شادی میں جلدی کے لیے, مصیبتوں کے حل کے لیے, اور یہاں تک کہ گنہگاروں کے لیے, خاص طور پہ گنہگاروں کے لیے. دیکھیے اگر ہم سوچتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس پہ ہماری ویڈیو ہے جو کہ کل کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی, اس کے تمام تر اہم اعمال اس میں نے ویڈیو میں رکھ دی ہیں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ میتھڈس فار دا ایکسیپٹنس آف دعاز. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ ہی ہمارے دعاؤں کی قبولیت میں حائل ہوتے ہیں. کچھ مسئلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم ان دعاؤں کے ڈیلے کا سبب بنتے ہیں. تو آپ سوچیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں دعا قبول ہو جائے, آپ ہمیں بتا رہے ہیں نماز جعفر طیار جو کہ گناہوں کی بخشش کے لیے, گناہ جب بخشے جاتے ہیں دعائیں خود بخود مستجاب ہونے لگتی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی which was based on نماز جعفر طیار, lesson فضائل اینڈ benefits.
along with how to perform نماز جعفر طیار علیہ السلام. اس کے ساتھ ساتھ ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا میتھڈ کو بھی انشاءاللہ ضرور مینشن کر دیں. ہم اگین بتا دیں جہاں باقی تمام فضائل شیئر کیے ہیں کہ جو خواتین جو بہنیں بیٹیاں جو ہیں بے اولاد ہیں اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتی ہیں تو وہ تمام مشکلات کے ساتھ یہ نماز اس نیت سے پڑھیں کہ پروردگار عالم ان کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں صاحب اولاد کریں. آمین علیہ آمین. اور بالکل یہ ایک ایسی نماز ہے جو بے اولاد جوڑوں کے لیے ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد انہیں صحت و سلامتی والی اولاد بھی عطا کرتا ہے. تو ان ٹوٹل تو ہم نے آپ کو بتایا کوئی زندگی کا ایسا مسئلہ نہیں جس نماز سے حل نہ ہوتا ہو، لیکن کرنا یہ ہے کہ اسے زندگی کا حصہ بنانا ہے، اسے تسلسل کے ساتھ ادا کرنا ہے. جتنا زیادہ مسئلہ ہو اتنا زیادہ میڈیسن کا خیال رکھا جاتا ہے. ریگولیرٹی کا، کنسسٹنسی کا خیال رکھنا ہوگا. اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو روز جمعہ ویسے ہی سید الشہداء کا فرمان ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جمعہ کے روز ہمیں وقت نکالنا ہوگا کہ ہم فجر کے بعد پھر جب ریسٹ کرتے ہیں تو کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد ہم ابھی سورج طلوع ہوتا ہے زوال سے پہلے نماز جعفر طیار کو پڑھ لیں، مولا کی امام زمانہ کی نماز پڑھ لیں اور ہم اپنی حاجتوں کو امام کے حضور پیش کر لیں. تو یہ جمعہ کا روز جو ہے بے حد افضل ترین وقت ہے. انا میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو اولاد کے لیے میں نے بتایا یہ نماز جو جمعہ کے دن آپ بتا رہی ہیں تلاوت کی جائے گی، اس کو آپ کو ہدیہ کرنا ہوگا امام حسین علیہ السلام کو اگر اولاد چاہتے ہیں تو. بالکل. تو پھر اس کو ہم یہاں پہ کلیریفائی کرتے ہیں. اگر نماز جعفر طیار علیہ السلام آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اولاد کی نیت سے، ایک تو ریگولیرٹی میں فرق نہ آنے پائے، ہر روز اس نماز کو ادا کیجئے. اس نماز کے ثواب کو آپ ہدیہ کریں گے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج من. مولا کی خدمت میں اللہ سے امام حسین کا واسطہ دے کر التجا کرے پروردگار نواصر رسول اللہ مولا مظلوم کربلا علیہ السلام کے فرزند علی اصغر علیہ السلام صدقے مجھے صاحب اولاد کر. اور اس نماز کو اس دعا کے ساتھ پڑھتے رہیے اور انشاءاللہ تعالی جلد از جلد اللہ کی بارگاہ سے آپ کو نعمت عطا ہوگی انشاءاللہ. تو امید کرتے ہیں یہ سب کے لیے بینیفیشل رہے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شارٹس کو بھی دیکھیے، ہماری لانگ لینتھ ویڈیوز بھی آتی رہیں گی. پلیز پریس دا بیل آئیکن، کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن پریس نہیں کریں گے، ویڈیوز اگر مارننگ میں آ رہی ہیں کسی بھی ٹائم میں آ رہی ہیں تو آپ کو پھر معلوم نہیں ہوگا. اپڈیٹ رہنے کے لیے بہت ضروری آپ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں. اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. ہمارے اور جو بھی اعمال ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہم شارٹس میں بھی شیئر کریں. آج بھی انشاءاللہ بہت اہم کچھ وظائف ہم شارٹس میں بھی شیئر کرنے والے. جیسے ہی آپ دیکھیں تو آپ ویڈیو پر آ کر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آج کی ویڈیو کے بارے میں، اور اگر کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. چینلز نیم it's انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل. ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. یو کین آلسو وزٹ our انسٹاگرام پیج that is sayyeda.anamaruj official. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.